वालेकुम, मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ख़बरें आज की एक अफसोसनाक ख़बर है कि पंजगूर में 5 मज़दूर थे, एक डैम के ऊपर काम कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी से उनका ताल्लुक़ था, उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। 3 का ताल्लुक़ पंजगूर से, 1 का सिंध से है, और जबकि 5वें की अभी जो मज़दूर है, मज़दूर आप कह लें या मज़दूर ही हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो उसकी शनाख्त का अमल अभी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत ने इस दहशत गर्दी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हमला करार दिया है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन कौन से दहशत गर्दी में हाथ कार फरमा हैं, और हमारे कौन कौन से जो दुश्मन हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म साहब आज सरमायाकारी के सिलसिले में एक फ़ोरम है सऊदी अरब में, वहाँ पर शिरकत के लिए पहुँचे हैं अपने वफ़द के हमरा, और वहाँ पर उनकी गैर मुल्की वफूद से भी मुलाकात होगी। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए हैं। 13 रुकनी ये कमीशन होगा, जिसमें जिसकी तरतीब क्या है वो, या उसकी कह लें कि तरकीब क्या है, वो आगे चल के हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और ये भी ख़बर चल रही है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ा के 23 करना चाह रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बानी PTI को अगर कोई तकलीफ़ हुई, कोई शिकायत हुई जेल में, तो पूरा मुल्क बंद करने की धमकी पाकिस्तान के किसी और शख्स ने नहीं दी, बल्कि एक सूबे के वज़ीर आला ने दी है। वो क्या चाहते हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा और भी मामलात हैं कि जिस तरह PTI जो गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहरिक करने में कभी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। तो ऐवान नुमाइंदगान का जो ख़त था सदर जो बाइडन को, वो उन तक मौसूल हो चुका है, तो अभी उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। जो उनके तर्जमान हैं मैथिलो, उन्होंने कहा है कि वक्त आने के ऊपर इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के मुतालिक उनका यही कहना है कि ये उनके अंदरूनी मामलात हैं, उनकी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होती है वो यही है। तो पाकिस्तान के दाखिली मामलात को लेके गैर मुल्की हुकूमतों को इस खेल में डालना, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और जनाब जवाद फैज़ी साहब ने ज्वाइन किया है हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से। उनके साथ नूरुल्लाह तशरीफ़ रखते हैं, और उनके साथ काजी हफीज़ुर रहमान एडवोकेट साहब। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फैज़ी साहब पूछना चाह रहा हूँ, एक ख़बर जिसका मैं इब्तदाई में ज़िक्र नहीं कर सका, वो है ये जो माहौलियाती आलूदगी में लाहौर जो है ये नंबर 1 है, मुल्तान दूसरे पे और इस्लामाबाद तीसरे पे है वर्ल्ड वाइड। ये एक रिपोर्ट है। और 300 जो एयर इंडेक्स है वो 378 बताया जा रहा है। हमने ये देखा कि बैरून मुल्क अगर आप लिटरिंग, अगर आप कोई भी गंद फेंकते हैं तो हथौड़े का निशान है। इमरान भाई आपने भी देखा होगा, वो फैसला है कि इतना जुर्माना होगा, नहीं तो अंदर। लिहाजा हम यहाँ निशाना तो डस्टबिन का लेते हैं, लेकिन ये ज़हमत नहीं करते कि जो मखसूस जगह है वहाँ गंद फेंक दिया जाए। फिर हमारी गाड़ियों के देख लीजिए, बैरून मुल्क ये भी है कि अगर आपकी गाड़ी से धुआं ज़्यादा निकल रहा है और आपने इंजन को ठीक नहीं करवाया, सर वो गाड़ी नहीं चल सकती, उस पर जुर्माने होते हैं। अब ये वो चीज़ें जो अवामी सतह पे हैं, और हम ये नहीं, हम देखते हैं कि मैं आज इस्लामाबाद में बैठ कर भी ये कहता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, पूरे इलाके में धूल है, क्योंकि वहाँ पे वो जो सीमेंट बजरी रेत इकट्ठी होती है, ये गोलड़ा शरीफ में। लिहाजा अब ये सारी चीज़ें मिल के जब आपको पूरा एक माहौल ऐसा देंगे, तबाह कर देंगे माहौलियात को, तो फिर उसमें सब कसूरवार तो हैं। इंतज़ामिया की अपनी जो नेगलिजेंसी है उसको भी ख़त्म होना चाहिए। मेरी जो जिम्मेदारी है, वैसे तो हम बहुत कहते हैं, और ख़ास तौर पे कि ये सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सफाई निस्फ़ ईमान है तो उसके तकाज़े पूरे कर लेंगे तो इस माहौल पे जो है वो हम बेहतर तौर पे असरअंदाज हो सकते हैं। रह गई बात हुकूमत की या हुकूमतों की, उन्हें भी अपने तौर पे देखें ना। अब आज मैं देख रहा था मूंजी जला दी जाती है, आप मोटरवे पे आते हैं, यकीन माने कि ये कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन लगता है। जब आप कलर कार से नीचे उतरते हैं ना, तो लगता है जैसे एक हॉले के अंदर आप जो है ना वो अंदर एंटर हो रहे हैं। अब देखिए कि आप जब गांव में, जब देहातों में, जब खेतों में
اس طرح کریں گے تو وہ سارے کا سارا, آپ تو ایک لائٹر بھی جلاتے ہیں تو اس کے اثرات پہنچتے ہیں, اے سی بھی آن کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. لہٰذا اس ساری چیز میں ہمیں سب کو دیکھنا ہوگا. صرف یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, آرمی چیف یا چیف جسٹس صاحب ہی آ کے ہمارے محلے کی صفائی کریں گے, یہ تو ممکن نہیں ہے نا, ہم نے کرنی ہے وہ. اور اگر ہم نہیں کریں گے اور فٹافٹ الزام جو جس طرح سیاست میں ہم پھینک دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اس طرح دوسروں پہ الزام لگانا آسان تو ہے لیکن اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن نور اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چین کا ایک شہر تھا چینگڈو, وہ کوئی دنیا کا آلودہ ترین شہر تھا اور اس کے بعد وہ اب دنیا کے صاف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. اچھا, مجھے موقع ملا ہے وہ چینگڈو وزٹ کرنے کا بھی. اب ہم چینگڈو ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حکومتی اقدامات اور اوور آل معاشرے کے اقدامات جو ہیں وہ مل کر کس طرح سے تبدیلی لا سکتے ہیں. تو اس شہر میں انڈسٹری کو تھوڑا سا ڈسپلیس کیا گیا, وہاں سے ان کو دوسری جگہوں پہ منتقل کیا گیا. گاڑیاں جو ہیں وہ ٹریڈیشنل گاڑیوں سے, روایتی گاڑیوں سے ہٹ کر ادھر الیکٹرک گاڑیاں استعمال ہونی شروع ہوئی. ایون وہاں پر بائکس جو ہیں وہ بھی صرف الیکٹرک بائکس استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ وہ اقدامات ہیں جن کی مدد سے انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک بہتر ماحول مہیا کیا ہے. ہمارے ہاں بھی حکومت ایک کیمپین چلا رہی تھی اسے یہ سیزن شروع ہونے سے پہلے بھی, اور ظاہر ہے اس میں کچھ اقدامات بھی کیے گئے ہیں, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے لاہور کی خاص طور پر اور اس کے بعد باقی شہروں میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جس لیول پر چلا گیا ہے کہ اب ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا. اچھا, یہ ایک اس کا حفاظتی اقدام تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حل نہیں ہے. حل وہی ہے کہ ہم نے اس آلودگی کو کم کس طرح سے کرنا ہے. اس کے لیے شجرکاری کے حوالے سے بھی بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے ایک مرحلہ, جس پہ شور تو بڑا مچا پچھلے 3 سال میں, 3.5 سال میں جب پچھلی حکومت تھی. وہ بلین ٹری سونامی, اور وہ سونامی نام انہیں بڑا سوٹ کرتا تھا, حالانکہ سونامی ویسے ہی ایک تباہی اور بربادی کا نام ہے. اس کے نام پر جو بھی کچھ ہوا, اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے. پرانی حکومتوں نے جو بھی کیا, موجودہ حکومت نے, اور اس میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تعلیمی اداروں میں ہو, وہ نجی کاروباری اداروں میں ہو, سب لوگ مل کے, جیسے فیضی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ سب مل کے کولیکٹیو ایفرٹس کے ذریعے ہوگا. لیکن میجر اور مین فورس جو ہے وہ حکومت ہی رہے گی. وہ ادارے جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں, ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو ادارے ہیں, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. ہمارے ہاں بھی اس پہ حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کا رزلٹ آنا چاہیے. یہ آلودگی لوگوں میں بیماریوں کا باعث بنتی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ ایک برڈن بنتا ہے لوگوں کا. پچھلے سال یہ کہا جا رہا تھا کہ جو لاہوریوں کی اوسط ایج ہے وہ 7 سال کم ہو جائے گی. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہمیں سامنے رکھتے ہوئے میں خوش ہو کے یہاں پہ آ گیا تھا, لیکن اسلام آباد کا حال دیکھ کے مجھے لگتا ہے 6 سال تک کٹ ہو گئی. نہیں, کمپیریٹیولی اسلام آباد بہتر ہے, ابھی گرینری ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن بہرحال ہمیں تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے نور اللہ صاحب, اس کے باوجود تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے. جی ایگزیکٹلی. تو قاضی حفیظ الرحمان صاحب, آپ وکیل بھی ہیں, مجھے ہمیں بلکہ سب کو یہ آپ انلائٹڈ کیجئے کہ قانون سازی کیسی ہو سکتی ہے. گاڑیاں دھواں چھوڑتی, وہ تو پہلے سے ہی قانون ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا. ہاں البتہ لاہور کے گرد و نواح میں جو اینٹیں بنانے والے بھٹے ہیں, وہ ان کو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی ان کی چینج کی ہے. پہلے وہ بڑا دیسی سٹائل کا ہوتا تھا, کوئلہ یا لکڑی کے اوپر جلتے تھے, اینٹیں تیار ہوتی تھی, پکتی تھیں. بالکل جناب, اگر آپ دیکھیں تو موجودہ حکومت نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو ٹریفک وارڈنز کو اسپیشلی انسٹرکشنز موجود ہیں, اور جو گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے اس کو روکا جاتا ہے, اس کو چلان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے برک لینس جو سے ہیں ان کو شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اور جتنی انڈسٹریز ہیں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں, جو ویسٹ اپنا جو ہے وہ دریاؤں میں, ندی نالوں میں پھینک رہی ہیں, ان سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اور ہم کورٹس میں موجود ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ اس قسم کے نمبرز آف چلانز آ رہے ہیں. گورنمنٹ اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. اب بینگ اے سٹیزن اور پیٹریٹ سٹیزن, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر میں مل اونر ہوں تو میں دیکھوں کہ میری مل جو سی ہے وہ کوئی اس طرح کی ویسٹیج نہ کرے, اور اگر میں اپنے گاڑی چلا رہا ہوں تو میری گاڑی اپ ٹو ڈیٹ ہو. جس طرح ہم دوسرے ممالک کا مثالیں تو دیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سہولتیں موجود ہیں, لیکن وہاں کے جو شہری ہیں, سٹیزن ہیں, وہ ان کے اندر لا ابائڈنگ ہے, اور ہم صرف نام کے لا ابائڈر رہ گئے ہیں. اور ہمیں صرف ٹک ٹاک, فیس بک اور ان چیزوں پہ گورنمنٹس کو یا اداروں کو بدنام کرنے کا شوق چڑھ گیا, اور اس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت سخت نقصان میں جا رہا ہے جناب.
عمران صاحب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی فیضی صاحب فرما رہے تھے کہ مختلف ایریاز میں وہ فصلوں کو آگ لگائی ہوتی ہے، یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے کہ ابھی کوئی نیا شروع ہوا ہے، یہ مدتوں سے اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے. اچھا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، تو ہماری حکومتوں نے ماضی میں بھی جس طرح سے مختلف چیزوں پہ پابندیوں پہ عمل درآمد کرایا، پتنگ بازی بھی کروایا، پتنگ بازی پر شادی خانوں پہ کروایا، شادی خانوں پہ کرایا. تو اسی طرح یہ تو بڑا اوپن ایریاز میں آگ لگی ہوئی ہے نا، یہ تو کوئی ہڈن نہیں ہے، چھپے ہوئے نہیں ہے، تو اس کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ تمام ادارے جہاں پر حکومت اس حوالے سے کیمپین چلاتی ہے اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ ادارے جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے گراؤنڈ پہ جا کر ایکشن لینا ہے اور قانون پر عمل درآمد کرانا ہے، موجود قوانین پر، وہ وہاں پہنچیں. اگر آگ لگی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کریں. اگر گاڑیاں کی فٹنس چیک ہونے کی ضرورت ہے تو وہ محکمے جو اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں وہ گاڑیوں کی فٹنس چیک کریں، اور جو دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں وہ سڑکوں پر نہیں آنی چاہیے. اسی طرح اینٹوں کے بھٹے کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے، تو حکومت ایک طرف تو کام کر رہی ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اور کوشش کی جائے تو ان تمام ذمہ دار اداروں کو ان سے جواب دہی ان کی ہو، تو میرے خیال میں یہ صورتحال اور بہتر ہو سکتی ہے. بالکل درست کہا آپ نے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے نہیں. ہم نے سارا کچھ اسٹیٹ پہ رکھا ہوتا ہے، ریاست پہ رکھا ہوتا ہے، حکومت پہ رکھا ہوتا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کہ اب بس مریم آ گئی ہے تو مریم بی بی جو ہے وہ اسموک کو ختم کر دے گی. اچھا وہ تو مریم بی بی جو سے میں دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں اس شخصیت کا کہ صبح سے لے کے شام تک وہ کسی نہ کسی کانفرنس میں کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں مشغول ہوتی ہیں. بالکل، لیکن وہ اکیلی کیا کر سکتی ہیں جب سب کو مل کے 12 کروڑ عوام جو ہیں پنجاب کے، وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری جب تک نہیں سمجھے. وربلی جو پالوشن ہے نا، گفتگو کی پالوشن، وہ چھڑا گا نہیں بند کر دیا گا، پھر جو باقی جو لوگ ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں اسی بھی نہیں کرنا. لہٰذا اس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. یہ ہوگا، آپ کے کانوں تک اچھی باتیں آئیں گی تو قانون پہ عملداری بھی ہوگی. چلیں، اچھی باتیں تو خیر مسلسل آ رہی ہیں پاکستان میں، بلکہ مجھے ایک اس موجودہ حکومت کے ایک ناقد اور بڑے حریفانہ طبیعت رکھنے والے ایک بہت بڑے صحافی نے، پاکستان کے نامور صحافی نے یہ والی بات کہی کہ یار یہ حکومت ویسے تو کام ٹھیک کرتی جا رہی ہے تو بنے گا کیا؟ تو میں نے کہا جی کیا کام؟ نہیں، کہتے ہیں اشاریے سارے ٹھیک ہو گئے ہیں اکانومی کے. تو اکانومی کی بات جو ہے وہ اب نظر بھی آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج کس طرح چل رہی ہے، مہنگائی کے اوپر کس طرح قابو پایا گیا ہے، اور جس طرح SCO ہوئی، پھر آپ کی جو فیز 2 ہے اس کا سی پیک کا، وہ اس کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے. تو باتیں تو ٹھیک ہیں اپنی جگہ کے اوپر. اچھا، لیکن وزیر اعظم صاحب کی مجھے نا اگلی جو خبر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے 2 روزہ سرکاری دورے کے اوپر وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں. ایک فورم ہے سرمایہ کاری کا، اس میں انہوں نے شرکت کے لیے وہاں پہ جانا تھا، جا چکے ہیں اور انہوں نے پہنچ چکے ہیں وہاں پہ جو ان کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا. اور فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس ہے یہ، تو اس میں باقی دنیا کے ممالک بھی ہوں گے. میں صرف حوالہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ایک سعودی بزنس مینوں کا فورم چند دن پہلے ایک وفد جو تھا وہ پاکستان آیا تھا، اور وہ بڑے انٹرسٹڈ تھے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، بڑا وہ دیکھ رہے تھے، ویڈیوز ہیں یہاں پہ. تو یہ اس کو اگر جوڑیں ان دونوں یعنی وزیر اعظم کے دورے کو اور اس وفد کا پاکستان جو تاجروں پر مشتمل تھا، کیا صورت بنتی ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا ایک ان کا آنا، پھر پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کرنا. اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں نہ صرف سعودی جو تاجر ہوں گے، جو انویسٹرز ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ دنیا عالم سے آئے ہوئے جو لوگ ہوں گے، اور سعودی عرب میں جو انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں وہ جہاں زیر بحث آئیں گے، گفتگو ہوگی. اور سعودی عرب کی جو قیادت ہے شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کی زیر قیادت، وہ جس طرح اپنی چیزیں بتائیں گے کہ ہم کس نئے شہر کو آباد کرنے جا رہے ہیں، وہاں کیا کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی جو رغبت ہے وہ دینے کا موقع ملے گا، اور ہم بتا سکیں گے کہ پاکستان میں کن کن چیزوں پہ کس طرح. اور اس کی وجہ ایک یہ ہے، اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلی مالی سماہی کے اندر جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ یہ 84.6% زائد منافع غیر ملکی انویسٹرز نے اپنے ممالک کو بھیجا ہے. دیٹ مینس کہ وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، انہیں منافع حاصل ہو رہا ہے تو وہ اپنے ملکوں کو واپس بھیج رہے ہیں.
لہٰذا یہ بہت اچھا سائن ہے. اور اسی طرح جب ایسی ہی چیزیں وہاں بتائی جائیں گی اور وہاں سامنے رکھی جائیں گی کہ پاکستان کتنا زرخیز ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو یقیناً اس سے بہتری بھی ہوگی. آپ نے ابھی بات کی جہاں وزیر اعظم صاحب کی, وہاں پہ آپ نے فیز 2 سی پیک کی بات کی. صدر مملکت جناب آصف علی زرداری وہ 4 سے 9 نومبر تک جو میرے پاس اطلاع آئی ہے وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں اور صدر شی جن پنگ سے ان کی ملاقات بھی طے ہو گئی ہے. لہٰذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم سعودی عرب میں بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے, بتائیں گے, ادھر ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ چین جا کے جب وہاں کے پریزیڈنٹ سے ملیں گے اور سی پیک فیز 2 کی باتیں ہوں گی. اور آپ نے شروع میں جس طرح کہا کہ دشمن جو ہے وہ سازشیں تو کرتا ہے اور وہ اس کو کھٹکتا ہے دلئی اژدہا میں کانٹے کی طرح کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہوگا انشاءاللہ. اس کی وجہ چین کی قیادت بھی اور ہماری قیادت بھی. اب وہ لوگ نہیں ہیں جو داغدار کریں گے, جو ابہام پیدا کریں گے, جو پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا باعث بنیں گے, بلکہ یہ وہی لوگ ہیں. آپ زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیں یا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جماعت کی پالیسی بھی دیکھ لیں, وہ تو پہلے دن سے یہ چاہ رہے ہیں کوسٹل ہائی وے بنے اور پھر گوادر بندرگاہ جو ہے فنکشنل ہو, ایئرپورٹ کا ورچوئل ہم نے افتتاح کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے, میں آج پھر دہرانا چاہتا ہوں, 1954-55 میں عمران شفقت صاحب جب یہ بچہ تھا پاکستان جو پاؤں چل رہا تھا, گھٹنوں کے بل چل رہا تھا, تب ابھی کلیم بھی تھے, تب ابھی مہاجرین بھی تھے, زخمی بھی تھے. اس کے باوجود 54-55 میں $10 لاکھ کا عمان سے گوادر خریدنا, دیٹ مینس کہ اس وقت بھی کسی ذہن میں یہ موجود تھا کہ ہم گہرے پانیوں تک جائیں گے, گرم پانیوں تک سنگلاخ چٹانوں سے اترتے ہوئے. لیکن سازشیں سامنے آتی رہیں اور یہ رک کے چلتا رہا. اب انشاءاللہ یہ چلے گا. تو آپ نے جو بات کی کہ ایک طرف سعودی عرب میں سرمایہ کاری انیشیٹو کانفرنس, ایک طرف سی پیک کے حوالے سے اور چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں مزید گہرائی, تو یہ دیکھیے گا. اور پھر رشین ابھی وفد جو ہے وہ ابھی پاکستان میں ہے, آج بھی ان کی ملاقاتیں کل بھی ہوئیں پرائم منسٹر سے, دیگر ہماری شخصیات سے. لہٰذا اب یہ دیکھیے گا راستے کھل رہے ہیں اور میں تو مجھے تو یقین ہے, تیقن ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم نیک نیت ہیں تو پاکستان ترقی کرے گا. نور اللہ صاحب, سعودی عرب بھی جس طرح پاکستان چین آپس میں مل کے نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں سی پیک کے ذریعے, اسی طرح سعودی عرب بھی اپنا فیوچر جو ہے وہ کچھ اور شکل میں دیکھ رہا ہے. اس کے خواب کچھ اور طرح کے ہیں, اور یہ جو ان کے وفد کا پاکستان آنا اور پھر یہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس ہے وہ والا ہونا, پاکستان اور سعودی عرب ویسے تو اسٹریٹجکلی بڑے گہرے دوست بھی ہیں, پارٹنر بھی ہیں. یہ پارٹنرشپ جو ہے یہ اکنامیکل بھی ہوگی, یہ اکانومی کے اوپر بھی بیس کرے گی, معاشی اس کی ہوگی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک دورہ ہے جس میں وزیر اعظم اس سمٹ میں جا رہے ہیں. اس سے پہلے سعودی وفد کی پاکستان آمد اور اس سے پہلے تقریباً $30 بلین کے انویسٹمنٹ کے لیے کچھ پلاننگ ہوئی ہے, اس میں MOU سائن ہوئے تھے. تو وہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے, ایک بہت بڑا نمبر ہے. اگر اس میں یہ چیزیں جب وہ ہو جائیں گی, میچور ہونا شروع ہوں گی, تو ہمیں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا, ہمیں اس کے اثرات نظر آئیں گے ہماری اکانومی پر. اصل یہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے بڑا لنک ہو رہا ہے. وہ جو آپ نے پنجگور میں دہشت گردی کا ذکر کیا نا, ہمارے دشمنوں کو پاکستان کی معاشی ترقی اور معاشی استحکام انتہائی جو ہے نا تکلیف دیتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ہائی لیول کی وزٹ ہوتی ہے پاکستان, یا پاکستان سے جیسے وزیر اعظم گئے ہیں اس سمٹ میں شرکت کے لیے, تو یہ وہاں پر ایشو آ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و امان نظر آئے, پاکستان میں حالات بہتر نظر آئیں, اکانومی کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے. تو اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. وہ کبھی مختلف جگہوں پہ جیسے چائنیز لوگوں پر حملے ہوں, یا یہ پنجگور کا جو واقعہ ہے, یہ صرف لوگوں کو, دنیا کو یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستان شاید محفوظ نہیں ہے. لیکن حکومت نے بڑی کامیابی سے, یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا سعودی وفد کی آمد, روسی وفد کی آمد, SCO کا کامیاب انعقاد پاکستان میں, اور اب پاکستانی وفد کی جو فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت ہے, اور ہمارے صدر آصف زرداری صاحب کا دورہ چین جو پلان ہوا ہے, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشنز میں کام کر رہی ہے.
چین بھی اصل میں جو فیوچر ہے وہ معیشت کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے چیزوں کو ڈیفرنٹ اینگل سے، بجائے وہ ملٹری اینگل سے دیکھنے کے اکانومی کے اینگل سے دیکھا جا رہا ہے، جو خاص طور پر چین کا موٹو تھا، وہ جو ان کا فیوچر وتھ شیئرڈ وہ جو ہے نا کمیونٹی جو ہے اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو کانسیپٹس دیے ہیں اس پر چلتے ہوئے اور چین کے ساتھ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز جو ہونا ہے وہ بڑا ہی پازیٹیو چیز ہے۔ چین دنیا بھر میں جس طرح سے کنیکٹیوٹی بنا رہا ہے BRI کے تھرو، اسی طرح پاکستان کا سی پیک بھی جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ایک بڑی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور فیوچر میں جب سیکنڈ پارٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنی ترقی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے دشمنوں کو یہ سب چیزیں کھٹکتی ہیں اور اس طرح کی حرکتیں وہ شاید آخری دموں پر ہیں، ہم بڑی کامیابی سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ حکومت کی یہ پالیسیاں اور یہ کامیابیاں جو ہے جو اس وقت موجودہ وقت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ مستقبل میں ہمارے بہتر معاشی ڈھانچے کے ساتھ ہمیں نظر آئیں گی۔ یہ سوری میم قاضی صاحب، حفیظ الرحمان صاحب، یہ بات جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی یہ برادرانہ ہیں، اور یہ اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، یہ دونوں ملکوں کی ایک تاریخ ہے۔ لیکن اس کے باوجود سعودی عرب کی یہ جو خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب خود مختاری یا خود انحصاری آپ کہہ لیں اس کی طرف بڑھے، اور جو سرمایہ کاری والا ایلیمنٹ اوپن کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر کیونکہ سلمان جو محمد بن سلمان صاحب ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہے، تو اگر وہ پاکستان آتے ہیں دورہ یعنی مستقبل قریب میں کرتے ہیں، تو اس سے ان کی جو پاکستان سے متعلق پالیسی ہے اس کو تقویت ملے گی؟ جی بالکل، آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں جو شنگھائی کوآپریٹو ابھی یہ سوسائٹی یہ تھا پروگرام، اور اس کے دوران جو یورو ایشیا کے جتنے کنٹریز کے ممالک کے نمائندگان تھے وہ پاکستان میں انتہائی بہتری کے ساتھ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے اور وہاں سے ہمیں انویسٹمنٹ ملی، اور یہی چیز آگے یہ ہماری گورنمنٹ کی کامیابی ہے۔ حالانکہ ہمارے اندرونی دشمنوں نے اس وقت بھی چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ناکام بنایا جائے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی شو کی جائے، لیکن الحمدللہ سے حکومت نے اس کو بڑی اچھی طریقے سے مینیج کیا، اور اب یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے کہ جو ابھی فیوچر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے سعودی عرب میں، اور میری اطلاعات کے مطابق تو غالباً ادھر رشین ڈیلیگیشن سے بھی میاں شہباز شریف ملاقات کر چکے ہیں، اور وہ ایک پازیٹیو سائن ہے، اور انشاءاللہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بھرپور حمایت رہے گی، اور ہماری انویسٹمنٹ جو سی ہے وہ بہت اچھی رہے گی اس میں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ فواز صاحب جواز صاحب، میں مس کر رہا ہوں آج آگے پیچھے نام، فیضی صاحب یہ فواد نہ کہو، نہیں میں غلطی ہو گئی آپ نے جو تھی ایک خاص قسم کی پولوشن کا ذکر کیا، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ اب اچھا ہو گیا آپ نے گرہ لگا دی کہ فواد نہ کہیں، تو معاملات اسی طرح کے ہی ہیں جو جس پولوشن کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ علی بن گڈاپور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، آپ کو ایک وزیر اعلیٰ کے منہ سے اس طرح کی جو گفتگو ہے، یعنی کہ ایک محض الزام، اور الزام بھی یہ کہ جی کہ وہ لائٹ نہیں ہے، کھانا نہیں مل رہا، قید تنہائی ہے، یہ سارے وہ الزامات ہیں جن کو نہ تو ثابت کیا جا سکا ہے، اور بلکہ اس کے الٹ جو ہے وہ حکومت اپنی طرف سے جو ثبوت دے سکتی تھی اس نے دی ہے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا، اور پروپیگنڈے کے جواب میں ریاست کو دھمکایا جاتا ہے، یہ کیا سیاست ہے سر؟ یار دیکھیں، ایک بندہ یہاں سے 7 سمندر پار امریکہ میں کھڑا ہو کے جب یہ کہہ رہا تھا کہ جیل ہے، کوئی پھوپھی جی کا گھر نہیں، اور وہاں پہ سزا کے طور پہ گئے ہیں، میں اے سی بھی اتروا لوں گا، میں پنکھے بھی اتروا لوں گا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نہیں فرش پہ لیٹ سکتے تھے اپنی تکلیف کے باعث، لیکن اس کے باوجود کس طرح، اور کمبل بھی نہیں دینا، چادر بھی نہیں دینی، ٹھنڈ بھی لگتی رہے، وہ خواجہ آصف ہوں، وہ دیگر میں اب نام کیا گنواؤں۔ اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ فریال تارپور ہو یا مریم نواز ہو، ان کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے، مگر اپنی دفعہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ مینیو آ رہا ہے جی، کوکونٹ آئل اور سیاہ چیز اور پتہ نہیں کیا، وہ خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے میرے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کی چیز ہوں ہے، لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ سارے آپ کو جو ہے وہ مٹن بھی مل رہا ہے، یار ہوں کی چاہیے ہے، اللہ دے بندو جیل گئے ہو، آپ کو بھی تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیل ہے،
उस पे ये तड़का जी हम आके आज़ाद करवा लेंगे। आपको पता है जो कैदियों की वैन पे हमले हुए वो क्यों कर हुए? इसीलिए होते हैं ना कि जब आप ये गुफ्तगू करेंगे हम जेल तोड़ेंगे और अपना मुर्शद मखदूम निकलवा लेंगे, महात्मा निकलवा लेंगे, और उसके बाद ये है कि हम खुद छुड़वा लेंगे और हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम चढ़ाई कर देंगे वफाक पे। यार फिर कुछ तो ऐसे होते हैं ना दौले शाह वाले जो कम से कम चल पड़ते हैं कि हाँ जी हम भी प्रिजनर वैन पे हमला कर सकते हैं और अपने बंदे छुड़वा सकते हैं। वो तो मौके पे कार्रवाई हो गई और गिरफ्तार हो गए और जमानतें भी बाद में हो गई। एक तो अलमिया ये भी है कि एक तरफ पकड़ा जाता है बंदा, आज हाईकोर्ट से, पेशावर हाईकोर्ट से भी आ गया जी 14 दिन तक ना 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 ना, वरना भस्म हो जाओगे, जल जाओगे अगर तुमने गिरफ्तार कर लिया। एक ही है, लिहाजा ये कोई तरीका नहीं है मुल्क की सियासत का। मैंने इसीलिए पहले ये जो आपने गिरा की बात की ना कि अगर यही फड़ लो, जला दो, गिरा दो, बैंकॉक के शोले चला दो और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ कर दो और हम ये देखते रहेंगे, फिर बच्चा बच्चा बदतमीज होगा, तर्ज तखातुब बिगड़ेगा, तर्ज अंदाज तखातुब बिगड़ेगा, ओए तोए पे आएंगे, इज्जत किसी की रह नहीं जाएगी। ये कम पॉल्यूशन है। और मीडिया माशाल्लाह ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्करों में फेक न्यूज़ पे भी मुसलसल प्रोग्राम किए जा रहा है। हर घर के अंदर एक ऐसी नौसत पैदा हो गई है कि वो आ रही हैं, वो आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे कि घरेलू खातून है, पेशावर आई हैं तो बाड़ा मार्केट को शॉपिंग करने तो नहीं आई, सियासत करेंगे ना। लिहाजा ये गुड मुड सी जो चीज़ें हैं ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है और इस किस्म की ज़बान जो है वो इख्तियार नहीं होनी चाहिए। फिर वही बात आ जाएगी। आपने ये भी बात की कि वो कांग्रेस के जो अरकान हैं उनके ज़रिए ख़त लिखना। यार ये क्या है कि आप अपने मुल्क के हवाले से सिर्फ एक शख्सियत के सिर्फ हकूक हैं, वो जेल में है भाईजान। वो वही बात है, फूफो के घर नहीं गए, वो जेल में है, उन पे ऊपर जराइम की दफात है, वो मुल्ज़म है, वो उनको सजा मिली हुई है। लिहाजा उस पर भी ये वावेला करना पूरी दुनिया में कि ओए होए। फिर हम जब ये कहते हैं कि यार इसराइली क्यों सारे पीछे आते हैं या इसराइल नवाज क्यों आते हैं या जमाइमा क्यों कहती है, तो फिर उसके बाद हमें कहा जाता है जी कि आप तो इल्ज़ामात लगाते हैं। सारी तल्ख हकीकतें सामने हैं। अब तो ये ज़माने नहीं चलेंगी और ना चलनी चाहिए। हम तो कह ही सकते हैं कि नहीं चलनी चाहिए। और मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है इमरान शफकत साहब आपके ज़रिए, खुदा के लिए वो अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। चलें, बड़ी बात कर दी आपने कि अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। वो वैसे ख़बर है, टाइम हुआ तो उस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का फ़ैसला हो रहा है। तो नूरुल्लाह साहब, ये एक सूबे का वज़ीर आला जब इस तरह की गुफ्तगू करेगा अपनी एक कह लें कि सियासत चमकाने के लिए, तो फिर वफाक के पास क्या ऑप्शन बचता है? वफाक ने असल में पिछले जब 16 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, PDM की जो हुकूमत थी, उसमें भी और उसके बाद भी मेरा ख्याल है एहतियाती तौर पे ज़्यादा एहतियात करते हुए चले हैं कि शायद कहीं इंतकाम वाला एलिमेंट ना हो जाए, चूँकि हमारी सियासी तारीख जो है इन चीज़ों से भरी पड़ी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ख्याल रखना चाहिए कि दुनिया भर में जहाँ लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ उठते हैं, हुकूमत के रेट को चैलेंज करते हैं, अमन व अमान कायम करने वाले इदारों से लड़ने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है, वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे बरतानिया में हो, चाहे फ़्रांस में हो। हमने इसकी बहुत सारी मिसालें देख ली हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को इंसानी हकूक़ के साथ एसोसिएट करके जब वो एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश होती है तो वो बिल्कुल बेकार है। इंसानी हकूक़ वहाँ पर हैं जहाँ मैं किसी दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर रहा, जहाँ मैं किसी दूसरे की ज़िंदगी को जहन्नुम नहीं बना रहा, जहाँ मैं दूसरों की जानो माल को ख़तरे में नहीं डाल रहा, तब तो इंसाफ और इंसानी हकूक़ की बात हो सकती है। तो वो लोग जो इन हदूद को क्रॉस करते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वालों के साथ कानून के आहनी हाथ के साथ निपटा जाता है। अब मसला यह है कि हमने इन्हीं चीज़ों पे ढील देकर इससे पहले मुख्तलिफ वाक़यात कराते हुए फाइनली हम 9 मई जैसा वाक़या करा चुके हुए हैं। मेरे ख़्याल में अब ये ढील देना और ये ख्याल करना कि लोग क्या कहेंगे या इंतकामी सियासत का बुनारे उनके साथ हो, आप 100% वो इंसाफ करते हुए उन्हें, बल्कि इंसाफ क्या, इंसाफ से आगे जाके उन्हें आप नशिस्तें दे दें, उन्हें आप ज़मानतें दे दें, सारा कुछ कर दें, उसके बावजूद उन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़ बोलना है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ तकारीर करनी है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाने हैं। तो मेरे ख्याल में वो ढील वाली पॉलिसी को तब्दील करके हुकूमत को चाहिए कि लोगों की जानो माल और इमलाक और हुकूमती रेट उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। ये हम दोबारा 9 मई जैसे वाक़यात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक बड़े फसाद से, एक बड़े हादसे से उस दिन बच गए हैं
جو کچھ ہوا وہ ایک بڑے پلاننگ تھی، ایک بغاوت کی، اس ملک کو بربادی کی طرف لے جانے کی جو پلاننگ تھی اس سے ہم بچ گئے ہیں. تو ہمیں یہ جو اس قسم کی دھمکیاں دے کر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ نکلے. اچھا جو شرپسندی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو شرارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں چاہیے ہوتے ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل پڑتا ہے. جس طرح آپ سپریم کورٹ میں دیکھ لیں کچھ چند جو ہے وہ ٹک ٹاکر اور وی لاگرز کافی ہوتے ہیں، 2-3 بھی اسی طرح ہو رہا ہے. تو وہ اس پہ ہمیں حکومت کو میرا خیال ہے تھوڑا سا مضبوط موقف اپنانا چاہیے اور ان مسائل کو حل کرنا قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وفاق کیا کر سکتا ہے. ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی اور ویسے بھی کسی بھی صورت میں یہ اچھا نہیں لگتا کہ وفاق جو ہے اپنے ایک یونٹ کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی کارروائی کرے قانونی، لیکن ان کے خلاف مقدمات تو درج ہیں. اور آپ کو صرف جاننا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ کیا وفاق یا جہاں پہ بھی مقدمہ درج ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، اس کو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے یہ کوئی امیونٹی وغیرہ حاصل ہے کہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ اگر ہو بھی تو اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں جی، پہلے تو عمران بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ جو ابھی انہوں نے انسٹیگیشن کی ہے، بیٹمنٹ کی ہے، اپ کمنگ برے حالات کی طرف وہ ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جو کہ ملک کو شدید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور ملک کو شدید الٹیمیٹلی نقصان پہنچے گا ایسی سٹیٹمنٹ سے. ینگ لڑکے جو ان سے ہیں وہ ان کے باتوں میں آئیں گے، پھر وہی بات ہوگی کہ 9 مئی والے واقعات کی طرف وہ ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. بیسیکلی ہمارا ملک بیرونی دشمنوں سے زیادہ اندرونی دشمنوں کے خطرے میں ہیں جو اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں. باقی بات جو ان سے جناب نے ابھی فرمائی ہے امیونٹی کی، تو وہ ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ، لیکن اگر ان کے خلاف کوئی ایسا کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہے تو دے شوڈ بی اریسٹڈ، دے شوڈ بی دے ہیو ٹو فیس دا ٹرائل. لیکن یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ اریسٹ نہیں کیا جا سکے گا. آپ یہ دیکھیں، اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کر دوں کہ کے پی میں پچھلے دنوں آگ لگ گئی تو اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں فائر بریگیڈ اور مختلف گاڑیاں ایمبولینس وہ وفاق کے پاس ہے. اچھا کوئی یہ پوچھے کہ بھائی وہ وفاق کے پاس کیوں آئیں؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے وہ وسائل، وہ گاڑیاں جو عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انہیں ملی ہیں، ظاہر ہے وہ بجٹ سے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ ملتی ہیں، انہیں لے کر وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے وہ ون مین شو رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ایک شخص کو جب وہ ریڈ لائن ڈکلیئر کر دیتے ہیں. مطلب ایک حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک پر، ملک کی سلامتی پر، وفاق کے حقوق پر، ان سب چیزوں پہ پریفرنس دے رہے ہیں ایک شخص کی ذات کو. اور لوگوں کا جو اس میں نقصان ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر آگ لگی ہے تو لوگوں کی جان بچانے کے لیے وہ گاڑیاں وہ خراب یا ٹوٹی پھوٹی حالت میں وہ مختلف جگہوں پر کھڑی ہیں. اس لیے ان کا وہی کام ہونا چاہیے تھا وہ اس لیے کہ وہ ان کے وزیر اعلیٰ اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے، ان کی سیاسی جماعت اور یہ ساری جو باتیں اب بھی جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ وہ بڑکے ہیں جو لوگوں کو صرف اشتعال دلانے کے لیے کی جا رہی ہیں. ادروائز یہی وزیر اعلیٰ آپ دیکھیں وہ باقی چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں، مطلب وہ اپنی حکومت بھی چلانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. صاحب اگر بلیک لیبل شہد کے کیس میں بیمار ہاں اور میں جا نہیں سکتا عدالت اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر سکتا ہوں، میں لاہور جا کے AK-47 سے شیشے توڑ سکتا ہوں، تو پھر بھائی اب میرا خیال ہے کہ اکھاں بڑی نعمت نے سارے اداروں کو پاکستان جو ہے اس کے مفادات پاکستان مقدم ہونا چاہیے، یہی اصول ہوتا ہے. اور سیاست ہم کرتے بھی اس ملک اور قوم کے لیے ہیں، تو ذاتیات کی سیاست نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، فی الوقت اتنا ہی. بہت